Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? Hope you might be fine. गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। लगता है ना ये जुलाई के महीने में शदीद गर्मी जो है वो अपनी आबोताब के साथ, पूरी आबोताब के साथ पसीना और ये प्रॉब्लम इस तरह की। तो घरों में तो आप वैसे ही बैठे हुए हैं ऑलरेडी। कल हमने एक पोइम स्टार्ट की, माई व्हील चेयर एट विंग्स, और आई थिंक कि मैंने आपको एक भी वर्ड मीनिंग नहीं लिखवाया। एक तो मैंने पोइम की रीडिंग की आपके सामने और अच्छे अंदाज में करने की कोशिश की, और आपसे भी कहा कि आप भी इस पोइम को रीड आउट करें। एक चीज़ आपको बतानी थी, उसमें से एक आपने निकालनी है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है कि आपका काफिया के जुमले के हर सेंटेंस के इसे लाइन बोलना चाहिए। इंग्लिश में इसे लाइन कहा जाता है, इंग्लिश में एक लाइन कहा जाता है एक मिसरे को। उर्दू में इसे कहते हैं मिसरा, मिसरा कहते हैं ना, लाइन। तो इसे जब आप काफिया कहेंगे तो काफिया क्या है? काफिया, काफिए को इंग्लिश में कहेंगे राइम, राइम, और उर्दू में से कहेंगे काफिया। तो राइम यानी काफिया स्कीम किसे क्या है? इसे कहा जाता है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट, कपल जोड़े को कहा जाता है। आमतौर पे जो लंबी नज़मों में ये राइम स्कीम यूज़ होती है, और इसका मकसद ये होता है कि जो पहली लाइन के आखिर में राइम आता है, जो काफिया पहली लाइन के आखिर में आता है, वही दूसरी लाइन के आखिर में भी आए। तो इस तरह इसे कहा जाएगा ए बी, यानी कि पहली लाइन के आखिर में जो काफिया है उसे ए, वो ए वाला काफिया यानी पहला काफिया कहलाएगा। दूसरी लाइन में उसके बाद ये टू और ब्लू शुरू हो गया तो इसे बी और बी कहेंगे। और उसके बाद जो पाँचवीं और छठी लाइन में फ्लाइट और नाइट है तो इसे सी और सी कहेंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम किस तरह की होगी? ये कहा जाता है राइमिंग स्कीम, क्योंकि इसकी काफिया बंदी किस तरह की है। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी, और हीरोइक कपलेट इसे कहा जाता है। समझ गए ना? हीरोइक कपलेट क्या है कि हर काफिए हर लाइन के आखिर में, यानी हर मिसरे के आखिर में जो काफिया, काफिया समझे ना, हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। काफिया क्या है? हम काफिया अल्फाज, हम काफिया या हम आवाज़ अल्फाज कह लें, हम आवाज़ अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िए कहा जाता है जिनका एंड साउंड, जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है। जैसे स्काईज, आइज, टू, ब्लू, फ्लाइट, नाइट, श्योर, क्या होगा आगे? डोर होगा, श्योर, डोर, रोज, चोज, फ्लाइट, साइट, वाइट, राइट, बाय, साई। तो इस तरह इसके बाद जो हमने आगे बढ़ना है तो कुछ लाइंस की हमने कल किया हमने तर्जमा, और ये एक इसका जो बेसिक थीम था वो एक ऐसी लड़की जो कि व्हील चेयर में है, जो डिसेबल्ड है, माजूर है। और ये आपको मालूम ही है कि हम तो ये यूनिट ही डिसेबल्ड पीपल का, ये स्पेशल पीपल का पढ़ रहे हैं। तो स्पेशल पीपल के बारे में जो एक बड़ी चीज़ है कि जितने लोगों के बारे में हम अब तक पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हिम्मत वाले लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ज़िंदगी के में रुकावट नहीं बनने दिया, जो इसके बावजूद इसको चीरते चले गए। पहले यूनिट में हेलन केलर का और एन सलीवन का जिक्र हुआ, उसका यहाँ पे आपने ये व्हील चेयर वाला लेसन शुरू करने से पहले डैनियल अशर वाले चैप्टर में भी उनका जिक्र किया। दो एक्सरसाइज आपने की। एक में आपने किया कि आप फ़र्ज़ करें कि आप हेलन केलर हैं और आपने एक डायरी लिखी कि आज दिन भर मैंने क्या किया, यानी कि एक दिन की रूटीन लिखी, फिर दूसरे दिन की लिखी, फिर तीसरे दिन की रूटीन लिखी। वो आपने चेक करने के लिए भेज दी है ना मुझे, अपनी रूटीन जो हेलन केलर के तौर पे आपने अपनी डायरी लिखी है वो ज़रूर भेजें। और उसके बाद एंड पे ये जो गुज़श्ता था आपका, यानी कि आज हमारा सेशन नंबर 40 है, इससे पहले 39 और इससे पहले नंबर 38 में आपने मरियम का एक इंटरव्यू पढ़ा। मरियम का जो रेडियो इंटरव्यू था उसमें उसकी जो कहानी थी वो एन सलीवन से मिलती जुलती थी। एन सलीवन कौन थी? एन सलीवन हेलन केलर की टीचर थी, जिसे मिराकल वर्कर कहा जाता था, जिसने मौजज़ा कर दिखाया, जिसने एक ऐसी लड़की को, जब हेलन केलर वहाँ पे गई तो ये 6 साल की थी, तो बिल्कुल ब्लाइंड थी और बिल्कुल डेफ थी, तो उसको पढ़ाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो जहाँ पे ये
جس انسٹیٹیوٹ میں یہ گئی پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے این سلیون کے حوالے کر دیا کہ جناب آپ اس کو سنبھالیں. تو این سلیون نے اس کو ایسا سنبھالا کہ اس کی زندگی بنا دی اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اس کے ساتھ رہی. تو مریم کی کہانی بھی اس سے ملتی جلتی تھی جو کراچی میں کے ایک کالج میں پڑھتی تھی. تو آگے یہاں پہ ہم ویل چیئر ہیڈ ونگز میں ایک ایسی لڑکی ہے جو حوصلہ مند ہے، ویل چیئر میں ہے لیکن اس کے حوصلے جوان ہیں اور وہ آگے بڑھنے کی خواہش مند ہے. وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے اور جو ہی وہ کوئی خواہش کرتی ہے، جیسے اس نظم میں بتایا گیا کہ جو ہی اس نے خواہش کی اس کے تصورات اسے آسمان پر لے گئے، اس کی ویل چیئر کو پر لگ گئے. اسے تصوراتی کہانی یا فینٹیسی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جس انداز میں اس کے خوابوں کی تکمیل ہوتی ہے یا آخر میں جس انداز میں جب آپ آخری لائنیں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشات کو کس انداز میں پورا کرتی ہے. بڑی ایک پازیٹیو سی آؤٹ لک بنتی ہے اس کی، بہت ہی مثبت انداز میں سوچتی ہے کہ اگر کل کو میری یہ ویل چیئر نہیں اڑتی، آج تو اڑ گئی، کل کو میری ویل چیئر نہیں اڑتی تو بھی میرے پاس طریقے ہیں کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکتی ہوں، میں گھر سے باہر نکل کے دوسرے لوگوں کی دنیا میں جا کے کامیاب ہو سکتی ہوں. تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سٹنگ واچنگ دا پلینز فلائی تھرو بیوٹیفل اسکائز میک مائی امیجنیشن بیکم ریئل بیفور مائی آئیز فار اے مومنٹ آئی وشڈ آئی کوڈ بی اپ دیئر ٹو flying anywhere in these skies of blue all of a sudden. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ کن فیکون والی بات ہو گئی، جو ہی ادھر اس نے سوچا ادھر اس کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کی ویل چیئر اسے گھر سے نکال کے لے گئی. all of a sudden I felt my wheelchair take flight. I thought I must be dreaming but it wasn't even night. I pinched myself to make sure. یہ pinched کا مطلب تھا چٹکی کاٹنا، اس نے اپنے زور سے چٹکی کاٹی کہ میں دیکھوں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ تو رات بھی نہیں تھی. Before I knew it، اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتی، I was out the door، میں دروازے سے باہر تھی. Off into the skies above I rose، اوپر آسمانوں میں اوپر کی طرف بلند ہو رہی تھی. روز رائز سے ہے، رائز کا مطلب بلند ہونا، اس کی فارم ہے رائز، رائز، روز، رائزن، یہ تینوں فارمز ہوں گی اس کی. تو آئی روز آف انٹو دا اسکائز، آسمانوں میں، اباو آئی روز، میں اوپر بلند ہوتی گئی. ناٹ ایگزیکٹلی دا وے، یہ بالکل اس راستے پر نہیں تھا. آئی وڈ ہیو چوز، جو میں نے منتخب کیا ہوتا، یعنی اگر مجھے راستہ چننے کا اختیار ملتا تو شاید میں یہ راستہ منتخب نہ کرتی. بٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف مائی فلائٹ، اب فلائٹ پرواز ہے، فلائٹ فلائی سے ہے، فلائی ورب ہے اور اس سے فلائی، فلیو اور فلون، اور اس سے ناؤن بنتا ہے فلائٹ. فلائٹ کا یہ ناؤن ہے، اس کا مطلب پرواز. لیکن میں نے اپنی پرواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی گلانسڈ اراؤنڈ، گلانس کا مطلب نظر ڈالنا، آئی گلانسڈ، میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی. اینڈ سا اینڈ واٹ دا ویژن کیم انٹو مائی سائٹ. اب یہ ویژن اور یہ سائٹ دونوں کا مطلب منظر ہے. اب یہ اس سائٹ سے مراد اس کی آنکھوں کی دور دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہے. تو میری نظر نے کیا کچھ دیکھا. on each side were wings of white، wings of white، were wings of white. اگر یہاں پہ poetical devices کی بات کریں تو were wings of white، یہاں پہ الٹریشن کی صنعت یوز ہوئی ہے. الٹریشن کا مطلب ہے کہ ایک ہی اسپیلنگ کو بار بار یوز کرتے ہوئے ترنم پیدا کرنا. for on each side were wings of white، were wings of white. I yelled out loud this can't be right. تو یہاں پہ can't be right، یہاں پہ ٹی کا ساؤنڈ نے ریپیٹیشن پیدا کی ہے. I yelled out loud، میں اونچی آواز میں چیخ پڑی، this can't be right، یہ صحیح نہیں ہے. A flock of birds were going by، one stopped on my leg and with a sigh. A flock آپ نے پڑھا ہوگا کولیکٹیو ناؤن، flock کولیکٹیو ناؤن کی ایک ایگزامپل ہے. کولیکٹیو ناؤن کیا ہے؟ جہاں پہ بہت سی چیزیں مل کے ایک مجموعے کو ظاہر کرتی ہیں. فلاک جیسے ٹیم، کھلاڑیوں کا گروپ ہے، یہاں پہ برڈز کا گروپ جو ہے وہ فلاک ہے. ون اسٹاپڈ آن مائی لیگ، ان میں سے ایک میری ٹانگ پر آ کر رک گیا، ایک نے میری ٹانگ پہ آگے ریسٹ کیا. اینڈ ود اے سائی، اور ایک آہ بھرتے ہوئے، سکون کا سانس لیتے ہوئے، تھینکڈ می فار مائی بینگ رائٹ دیئر، رائٹ دیئر، این اس جگہ پر پہنچنے پر میرا شکریہ ادا کیا. وہ میری شکر گزار تھا، وہ پرندہ میرا شکر گزار تھا کہ میں اس وقت وہاں پہ موجود ہوں. تو اور اسے ریسٹ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ ریسٹ اسے ملا میری وجہ سے. ہی نیڈڈ اے بریدر، بریدر کا مطلب سانس لینا. اے شارٹ ریسٹ آفٹر ہیوی ورک ایکسرسائز، بہت سی مشق
اور بہت سا کام کرنے کے بعد جب تھوڑی سی آرام کرنے کی ضرورت ہے تو بریدر، سانس لینے کے لیے تھوڑا سا وقفہ چاہیے. دین ہی نیڈیڈ بریدر، اسے سانس لینے کے لیے رکنے کی ضرورت تھی. ہی تھینکڈ می فار مائی کیئر، اور اس نے میری نگہداشت کا شکریہ ادا کیا. بوائے آئی شیور وش آئی کوڈ ہیو دوز تھنگس، آئی کوڈ فلائی فاسٹر دین دا ریسٹ، آئی ووڈ بی فرسٹ اینڈ آلویز دا بیسٹ. یہ اس پرندے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جناب یہ دیکھ لیں اس پرندے کی خواہش کیا ہے. یہ انورٹڈ کاماز میں اظہار کیا گیا، اور وہ پرندہ کیا خواہش کر رہا ہے. وہ اس کی ویل چیئر کو سمجھ ہے کہ شاید یہ ویل چیئر یہ ایک ایسا جہاز ہے جو اسے اڑا کے لے آئے. آئی شیور وش آئی کوڈ ہیو دوز تھنگس، یہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں نا یہ میرے پاس ہوتی. میری امید ہے، میری خواہش ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوتی. آئی کوڈ فلائی فاسٹر دین دی ریسٹ، میں ان دوسرے پرندوں سے زیادہ تیز رفتار سے بھاگ سکتا. فاسٹر دین دی ریسٹ، یہ فاسٹر دین کس کو ظاہر کرتا ہے؟ فاسٹر دین ظاہر کرتا ہے کمپیریزن کو، کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کی نسبت، اپنے ساتھی پرندوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بھاگ سکتا. دین دی ریسٹ، آئی ووڈ بی فرسٹ اینڈ آلویز دا بیسٹ، میں ان کے ساتھ دوڑ میں اول آتا اور ہمیشہ ان سے بہتر ثابت ہوتا، ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا، ہمیشہ ان سے آگے نکل جاتا. تو یہ اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ وہ اس ویل چیئر کو، یہ لڑکی جس ویل چیئر جو کہ اس کی کمزوری ہے، وہ اس کو اپنی پاور سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس کے پاس ہوتی تو وہ بھی ان پرندوں میں سب سے آگے نکل چکا ہوتا. واٹ اے سائٹ آئی مسٹ بی، واٹ اے سائٹ آئی مسٹ بی اے گرل اپ ان اے ویل چیئر آف ونگس فلائنگ ود اے ڈسیبلٹی. اب وہ کہتی ہے کہ میں جب دوسرے لوگ مجھے دیکھیں گے تو یہ کیسا منظر ہوگا. واٹ اے سائٹ، کیسا منظر ہوگا. آئی، میں دوسرے لوگوں کے لیے کیسا منظر پیش کر رہی ہوں، دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا حیرت انگیز چیزیں سوچ رہے ہوں گے. اے گرل اپ ان اے ویل چیئر آف ونگس، پروں والی ویل چیئر کے ساتھ ایک لڑکی آسمان پہ اڑ رہی ہے. فلائنگ ود اے ڈسیبلٹی، اور وہ معذور بھی ہے. یہ معذور لڑکی جو ویل چیئر پر ہے وہ اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ آسمان پر اڑ رہی ہے. کیسی حیرت انگیز بات ہوگی. ویل آئی ٹولڈ دیم آل نتھنگ وڈ کیپ می ڈاؤن، if they saw me now how many I would astound. well I told them all، اچھا میں نے انہیں بتایا. nothing would keep me down، کوئی بھی چیز مجھے نیچے نہیں گرا سکتی. یہاں پہ keep down کا مطلب دوسروں سے پیچھے رکھنا، keep down کا مطلب دوسروں سے پیچھے رکھنا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے دوسروں سے پیچھے رکھے. if they saw me now، اگر اب وہ مجھے دیکھیں. how many I would astound، تو میں ان میں سے کتنے لوگوں کو حیران کر دوں گی. کتنے لوگ حیران ہو جائیں گے. ہم لوگ جو کہ ڈسیبل نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے آزاد دے رکھے ہیں، اور ہم زمین پر کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں، اور یہ جو ڈسیبل ہے، جو معذور ہے، یہ آسمان پر اڑتی پھر رہی ہے. if they saw me now how many I would astound، اگر وہ مجھے دیکھیں، اگر وہ اب مجھے دیکھیں تو ان میں سے کتنے لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے. then my heart took me to other places that day، then پھر میرا دل took me to other places، مجھے کچھ دوسری جگہوں پر لے گیا. that day، اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک فینٹیسی ہے. اس کا دل اسے لے کے جا رہا ہے جہاں لے کے جانا ہے. everywhere there were others who thought they would never find a way، everywhere پوری دنیا میں ہر جگہ، جہاں جہاں بھی میں گئی. there were others، دوسرے لوگ تھے. who thought، جو یہ سمجھتے تھے. they would never find a way، جو مایوس لوگ تھے. اب یہاں پہ وہ سبق دے رہی ہے آس کا. بے شمار جگہوں پر جہاں جہاں میں گئی، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا راستہ نہیں اپنا سکیں گے، انہیں کبھی اس طرح کی یہ منزل نہیں مل سکے گی. but I told them they didn't need a wheelchair with wings، لیکن میں نے انہیں بتایا. but I told them they didn't need a wheelchair with wings، میں نے انہیں بتایا کہ انہیں یہ پروں والی ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک معذور لڑکی ہوں، مجھے ویل چیئر کی ضرورت ہے. آپ کو ویل چیئر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو ویسے اللہ تعالیٰ نے تمام فیکلٹیز، تمام صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں. for right there on the ground God can give them many good things، انہیں ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین پر اتارا ہے. تو God can give them many good things، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیاں عطا کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت سی چیزیں عطا کر رکھی ہیں جو مجھے نہیں ملی ہیں. then my heart was finished، پھر میرا دل بھر گیا. for the day was complete، کیونکہ دن مکمل ہو گیا تھا. I had been allowed to travel، مجھے اجازت مل گئی کہ میں سفر کروں. and reach out from my very seat،
اور میں اپنی سیٹ سے باہر نکلا ہوں. یہاں پہ ویری سیٹ سے مراد ویل چیئر کی وہ سیٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جو اسے آسمانوں میں اڑائے پھر رہی تھی. If never does my wheelchair sprout wings. If, اب یہ if بڑی خطرناک چیز ہے. If never does my wheelchair sprout wings another day. اگر آج کے بعد کبھی میری ویل چیئر کے پر نہ نکلیں، سپرائٹ سے ہے سپراؤٹ ونگز، اگر میری ویل چیئر کے پر نہ نکلیں، میری ویل چیئر پھر سے اڑنے کے قابل نہ ہو سکے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. وہ پر امید لڑکی ہے. آئی کین اسٹل ریچ آؤٹ ٹو ادرس. میں پھر بھی دوسروں تک پہنچ سکتی ہوں. ان مائی اون وے. مجھے طریقہ آتا ہے کہ کیسے میں نے دوسروں کے ساتھ پہنچنا ہے، کیسے میں نے دوسروں سے آگے نکلنا ہے. اب اس نے جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے. تو یہ نظم ہمیں امید کی ایک کرن دکھاتی ہے کہ اگرچہ معذوری ہے اس کے پاس، اگرچہ معذوری ہے لیکن اسے آپ دیکھیں تو یہ کتنے خوبصورت پھول اسے نظر آ رہے ہیں، کتنی خوبصورت دنیا اسے نظر آ رہی ہے. اور یہ پرندوں کی چہچہاٹ، پرندوں کی خوبصورت انداز میں بیٹھنا، اور یہ پرپل قسم اور یہ دوسرے رنگ اور یہ جہاز کی تیز پرواز، یہ سب کیا چیزیں ظاہر کرتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں امید کو ظاہر کرتی ہیں. امید کے بغیر دنیا کچھ نہیں ہے. اسے ہوپ ہے کہ اگر اس کی ویل چیئر اب اسے نہ بھی اڑائے تو بھی اس کے پاس ایسے طریقے ہیں، اس نے ایسی تعلیم حاصل کی ہے، اس نے ایسے ہنر سیکھے ہیں کہ وہ دوسروں سے پیچھے نہیں رہے گی اور انشاءاللہ وہ دوسروں سے آگے بڑھے گی.